रहमत रमज़ान है ये रहमत रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को बरकतों और रहमतों के इस माह मुक़द्दस में SBI न्यूज़ से मैं हूँ इरफान राजा और ट्रांसमिशन है रहमत रमज़ान। रहमत रमज़ान में हम आपके लिए मुख्तलिफ़ उलमा कराम और सनाख़ान मुस्तफ़ा को अपने इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में मदऊ करते हैं और हम कुछ दीनी मामलात पे सीखने और समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ इस माह मुक़द्दस की फ़जीलत और इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस माह मुक़द्दस के अंदर छुपे जो राज हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इनाम है इस माह मुक़द्दस में हमारे लिए उनको समझकर उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारी इस काविश को, हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। ये माह मुक़द्दस बरकतों और रहमतों का महीना है। इस माह मुक़द्दस में सहाबा कराम इसके आने पर इसके इस्तकबाल के लिए क्या खूब एहतमाम किया करते थे। आप इस माह मुक़द्दस के एहतमाम के साथ साथ अब ये वक्त गुज़रने के साथ साथ इस माह मुक़द्दस को जो पाता है यकीनन वो इसकी फ़ैज़ व बरक़ात, इसकी अहमियत को समझते हुए इसमें क़याम भी करता है, इसमें तिलावत भी करता है, इसमें झूठ से बचता है, गीबत से बचता है। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें इस माह मुक़द्दस पे अमल करते हुए क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम और तोहफ़ा है अपने बंदे के लिए। यकीन कीजिए अगर लम्हे भर को हम सोचें, हम अक्सर औक़ात इस बात को भी हम लेके इस पे भी बहस करते हैं कि वो ज़ात जो हमसे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाली है, इस माह मुक़द्दस को जो हमें अता किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदे से कितना प्यार है, कितनी आयानात हैं कि हम अगर इसको समझें तो यकीन कीजिए हमारी ज़िंदगी आसान हो। आज हम अपनी इस ट्रांसमिशन में रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप के ताउन से। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सर चिश्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम किबला, बहुत शुक्रिया। नात ख़्वां हैं सनाख़ान मुस्तफ़ा मोहम्मद अर्गमान खालिद कादरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हजूर इससे पहले हम एक नशिस्त इस पर कर चुके, लेकिन हम चाहेंगे कि आज आपसे इससे मुख्तलिफ बातें जो हैं वो जानने को मिलेंगी। रमज़ानुल मुबारक की मैं चाहूँगा कि फ़जीलत के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे तमाम देखने वालों के लिए और हमारे लिए इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो इरफान राजा साहब, आपको और आपकी पूरी या वो SBI न्यूज़ की मीडिया टीम को रहमत रमज़ान की इतनी खूबसूरत या वो ट्रांसमिशन या वो अवामुन्नास तक पहुँचाने पर या वो लाख मुबारकबाद कि इसके ज़रिए जो है वो अवामुन्नास बहुत सारे ऐसे मसाइल से आगाह होते हैं कि जिनसे उन्हें कभी ज़िंदगी में जो वास्ता पड़ता है लेकिन उसका इल्म नहीं होता। और आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने जो है वो मुझे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया और ये मौका अनायत फरमाया कि मैं भी नेकी के इस काम के अंदर अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल सकूँ। आपने जो है वो रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से जो है वो सवाल किया, तो राजा साहब याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये माह रमज़ान हमें अता किया है। तो माह रमज़ान जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ये बड़ी ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है, इसकी एक एक घड़ी, एक एक लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बरक़ात से भरपूर रखी हैं। ये महीना जब आता है तो आक़िद आलम अलैहिस्सलाम की अहादीस के अंदर आता है कि खालिक़े कायनात इस महीने में यह वो नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। और एक फ़र्ज़ जब बंदा पढ़ता है तो उस फ़र्ज़ का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 फ़राइज़ के बराबर अता करता है। ऐसे ही आप एक नेकी करते हैं, उसका अजर 70 नेकियों के बराबर मिल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक कुरान हकीम पढ़ा, आम हालात में एक कुरान हकीम का अजर एक कुरान हकीम है, माह रमज़ानुल मुबारक में पढ़ेंगे तो वो 70 कुरान हकीम का सवाब मिल रहा है। एक नमाज अदा करने का आम महीनों के अंदर एक नमाज का सवाब है, माह रमज़ान में जब आप उसको अदा कर रहे हैं तो उसका अजर 70 गुना बढ़ जाता है। 70 नमाजें आप रब की बारगाह में। और फिर ये भी देखें कि ये वो अमल है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने साथ मंसूब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब फरमाते हैं कि खालिक़े कायनात फरमाता है कि बंदा मोमन बाकी सारी इबादत अपने नफ़ा के लिए करता है,
نمازیں ہیں، ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، راتوں کو جاگنا بندہ فقط اپنے نفع اور لالچ میں کرتا ہے، دنیا کی خواہش اسے نہیں ہوتی، وہ جنت کا طلبگار ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا طلبگار ہوتا ہے، وہ قرب الہی کا طلبگار ہوتا ہے، وہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ اس کا سارا اپنا منشا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں دیتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے اور فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے باقی ہر عمل کی جزا دینے کے لیے میں نے درمیان میں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، لیکن یہ عمل چونکہ بندہ میری رضا کی خاطر کرتا ہے، لہٰذا درمیان میں کسی فرشتے کو نہیں رکھتا، بلکہ میں براہ راست اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت کے ساتھ اپنے بندے کو اجر ادا فرماتا ہوں. اور ایسی دوسری حدیث مبارکہ کے اندر یہی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم اس سے اور جو ہے وہ بہترین اور بڑا باکمال مفہوم ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. یہ تو ہے کہ ایک روایت میں اجزی، دوسری روایت کے اندر آتا ہے اُجْزَى بِهِ، کہ اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں. گویا اللہ رب العزت ہمیں اور اس عمل کو کرنے والے بندہ مومن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو جتنی بھی دیگر عبادات کرتا ہے ان عبادات کے صلے میں نے تیرے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے. تم حور و قصور کا وعدہ کر رکھا ہے، محلات ہیں، جنت کے درجات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. لیکن یہ عمل چونکہ خالصتاً میری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، اس لیے اس عمل کے بدلے میں اور اجر کے طور پر میں نے نہ جو ہے وہ جنت کو لکھ رکھا ہے، نہ جنت کی نعمتوں کو لکھ رکھا ہے، بلکہ اس کے اجر کے بدلے میں خود اپنے بندے کے سامنے آ جاتا ہوں اور اپنے آپ کو بطور جزا اپنے بندے کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جناب. سلامت رہے. اس پہ مزید بھی ہم چل کے آگے جو ہے وہ سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے. رحمتوں اور برکتوں بری ان ساتوں میں رحمت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن علامہ پروفیسر محمد مدثر چشتی صاحب اور نعت خواں محمد ارمغان خالد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. جی ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. برکتوں اور رحمتوں بری ساعتوں میں رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹیز لائف سٹائل سٹور، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ اس ماہ مقدس کو پانے کے بعد جو ہے وہ قبلہ جیسے ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک نفل کا فرائض کے برابر ثواب ہے اور ایک قرآن کا 70 گنا آگے اس کے ثواب ہے. تو کتنی خوش بختی کی بات ہے. سناخان مصطفیٰ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے بیچتے ہوں گے، اور رب بھی جو اپنے محبوب پہ درود و سلام کے نذرانے بیچتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بیچتے ہیں، تو اس ماہ مقدس میں بھی جب آپ درود و سلام کا ورد کرتے ہیں اور ثناخواں جو ہے وہ یقیناً اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارمغان خالد قادری صاحب. السلام علیکم. قبلہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ہدیہ عقیدت پیش کریں گے آپ. سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا، کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے
جس میں منور کی تابشیں، اے جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ محمد ارغمان خالد قادری کیا خوبصورت انداز میں خدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور انتخاب بھی کیا خوب تھا۔ علامہ پروفیسر محمد مدثر چشتی صاحب مزید رہنمائی فرمائیے گا۔ یوں تو ہم عبادات عام روٹین میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا قرب پانے کے بعد جو ہے وہ عبادات کی طرف مشغول ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم پہ یہ جو عنایات ہیں اس کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ساری رہے۔ میں سمجھنے کی ہم یہ کوشش کریں گے کہ عام عبادات کی بنسبت روزے کی جو دیگر عبادات ہیں اس کو فضیلت کیوں دی گئی ہے، یہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے ذرا۔ جی راجہ صاحب، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بندہ مومن پر جو ہے وہ نماز پنجگانہ فرض کی، زکوٰۃ جو لازم کی، حج و عمرہ کو لازم کیا، تو یہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں سے کسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، روزے کے لیے بطور خاص فرمایا۔ اور اس کو فضیلت دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں باقی جملہ عبادات جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ریاکاری اور دکھلاوا پایا جاتا ہے، کہ ایک مثال کے طور پہ ایک اگر بندہ نماز ادا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اسے نیک کہیں، صدقہ و خیرات دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس لیے ادا کر رہا ہو کہ لوگ اسے جو ہے وہ غنی کہیں، اسے غریبوں اور مسکینوں کا ہمدرد کہیں، اسے بڑا ہی متقی اور پرہیزگار کہیں۔ ایسے ہی باقی عبادات ہیں۔ جبکہ آپ روزہ کو دیکھیں تو روزہ کے اندر پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس لیے فضیلت دی کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ یہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا علم سوائے اللہ اور اس روزہ رکھنے والے بندہ مومن کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں بیمار کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ روزے سے نہیں ہوتے، لیکن جب تک ہمیں وہ بتاتے نہیں تب تک ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ان نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے باقی دیگر عبادات کا اجر قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا، اللہ نے بھی اس کے رسول نے بھی، کہ یہ عمل کرو گے اس کا یہ اجر ہے، لیکن روزے کا اجر اور اس کا ثواب سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے اس کا اجر چونکہ اپنے پاس لکھ رکھا ہے، اس لیے اس کو اپنے ساتھ خاص منسوب کیا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں، آپ نماز جو سجدے والی عبادت ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سجدہ دیگر مذاہب کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن وہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی صدقات و خیرات ہیں، تو صدقہ و خیرات دیگر مذاہب کے اندر دیکھیں تو بتوں کے اوپر بھی نچھاور کیے جاتے ہیں، مال کیے جاتے ہیں۔ تو طواف ہے، چکر لگانا ہے، دیگر مذاہب کے لوگ اپنے انداز میں غیر اللہ کی عبادت اس انداز میں کرتے ہیں۔ تو باقی جتنی عبادات ہیں ان عبادات کے ساتھ چونکہ غیر اللہ کی عبادت جب ممکن ہے، جبکہ روزہ یہ واحد وہ عبادت ہے جس کے ساتھ کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہ کی گئی نہ کی جا سکتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آپ یہ دیکھیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کمی اور کوتاہی کو اس کی ان عبادات کے ذریعے سے پورا کرے گا۔ جس کا حق کھایا ہوگا اس کی یہ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا۔ نماز ہے، روزہ ہے، تمام عبادات کو لیں، لیکن روزہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کو قیامت کے دن حقوق العباد سے جو کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت کبھی بھی وہ پورا نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ پھر کھانا پینا ہے تو کھانے پینے سے اس ماہ رمضان کے اندر وہ اجتناب کیا جاتا ہے۔ آدمی کھانے پینے سے مستغنی ہو جاتا ہے، اسے حاجت نہیں رہتی اور جسم کے اندر وہ قوت آ جاتی ہے کھائے پیے بغیر، ذکر الہی سے، تلاوت قرآن سے، راتوں کو جاگ کر اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے اندر مست ہو کے جسم کے اندر وہ روحانی قوت آ جاتی ہے کہ بندے کو کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ تو روزہ جو کھانے پینے سے انسان مستغنی ہوتا ہے، یہ خوبی اور یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ کھانے پینے سے مستغنی ہے، اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں۔ تو بندہ چونکہ وہ اللہ کی خوبی اور صفت کو اپنی ذات کے اندر ڈھال لیتا ہے اور اپنی ذات میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس عمل کو دیگر عبادات کے اوپر وہ فضیلت عطا فرمائی۔ کیا کہنے، اور مطلب اس ماہ مقدس میں وہ تمام جو حلال چیزیں ہیں ایک وقت میسر، ایک وقت تک جو ہے وہ ان کو روک دیا جاتا ہے اور اللہ بندہ جو ہے اپنے اللہ کی رضا کی خاطر ان چیزوں سے رکتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے خوش بھی ہے کہ میرا بندہ میرے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کر رہا ہے، میرے کہنے پہ کھانے سے رکا ہوا ہے، حلال چیزوں سے رکا ہوا ہے، تو کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے اس حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کے فرض کرنے کی حکمت کیا ہے۔ روزے جو ہے وہ فرض کر دیے گئے ہیں اور وہ روزہ آپ نے رکھنا ہے، یوں تو یہ ماہ مقدس اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، وہی اس کی جزا دینے والا ہے، اس کے راز و رموز وہی جانتا ہے، کس کو کیا عنایت کرنا ہے یہ اس کے ہیں، بندہ اپنی طرف سے جو وہ کرتا ہے، اور پھر بندے ہمارا یہ کامل ایمان بھی ہے کہ ہم جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو وہی اس کی جزا دینے والا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دفعہ معافی کرتے کے لیے طلب جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو وہ تو پہلے سے ہی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف آئے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے۔ جی عرفان راجہ صاحب، ہم اگر جو ہے وہ قرآن و حدیث کو کھنگالیں تو اللہ رب العزت نے یہ ماہ رمضان المبارک جو ہم پہ اس کے روزے فرض کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی چند حکمتیں بیان کی، جن کے اندر سب سے بڑی حکمت اللہ رب العزت نے سورہ باقرہ کے اندر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض ہے، وجہ کیا ہے؟ تاکہ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی مل جائے۔ تو پہلا جو حکمت ہے، پہلی حکمت ماہ رمضان کے روزے فرض کرنے کی، وہ حصول تقوی ہے کہ انسان عبادات کے اندر لگ کے ذکر الہی کے اندر مشغول ہو کے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں صبح شام گزار کے، پھر راتوں کا قیام ہے، صلاۃ التراویح ہے، پھر نماز تہجد ہے، پھر سحری اور افطاری کی برکات ہیں، پھر انسان جو ہے وہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کا اجر ہے، پھر اپنے آپ کو نیکیوں سے کے راستے پہ لگا دیتا ہے، اس کا اجر ہے۔ تو جس طرح میں پہلے وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پورا مہینہ اللہ کی ذکر، اذکار اور تلاوت قرآن اور ذکر جو ہے وہ تسبیحات کے اندر انسان کا مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس سارے عمل کی وجہ سے انسان کی روح جو ہوتی ہے جب وہ طاقتور ہوتی ہے تو انسان پھر نیکی کے راستے پہ جب لگتا ہے،
کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو پھر اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اگر ہم اس کو یقین کیجئے سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کا اپنے بندے پہ انعام ہے کہ وہ بندے کے اندر عاجزی، انکساری، یہ کیا تربیت کا ماہ مقدس، اللہ اپنے بندے کی کیا خوبصورت، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، تو جیسے ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی تربیت کر رہا ہے، عاجزی لا رہا ہے، انکساری لا رہا ہے، اس کو نماز کا، اس کو ایک وقت کے لیے، اس کو کہ اگر اس کو کبھی تنگی ہو کھانے کی تو اس میں وہ برداشت ہو کہ یہ رک بھی سکے، ہاں مگر نہیں ملا تو میں اللہ مجھے وہ تو ہی دینے والا، کیا کہنے ہیں جی ارشاد آپ۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ عبادات کر کے جب اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے تو پھر بندہ پھر متقی بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ روزہ نام ہی اپنے آپ کو بچانے کا ہے، روکنے کا ہے، اور تقویٰ بھی کیا ہے، وہ پرہیزگاری، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز میں لے جانا، تو پرہیزگاری اور تقویٰ یہ آپس میں لازم الملزوم ہیں۔ پھر آپ نے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ برداشت پیدا ہو جانا، تو یہ روزہ ہمیں صبر اور شکر کرنے کی بھی تربیت دیتا ہے کہ انسان جب جو ہے وہ کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو اس پیاس اور بھوک کی حالت کے اندر وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اور پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے اور افطاری کے وقت جب رب کائنات کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے پھر وہ رب کائنات کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 2 بزرگوں کا واقعہ جو ہے وہ میں لازمی جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا، بڑا ہی پر لطف واقعہ، اللہ کے اولیاء ہیں، آپس میں ملتے ہیں، کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ان دونوں کی، تو جب ملے تو ان میں سے ایک نے پوچھا بھائی سناؤ صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں؟ تو اس نے ایک جس سے سوال ہوا تھا اس نے کہا بھائی صبح و شام ایسے گزرتے ہیں کہ اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں، اور اگر مل جائے تو رب کی بارگاہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ تو جن نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا بھائی یہ عمل تو ہمارے شہر کے کتے کرتے ہیں کہ اگر انہیں کھانے کو مل جائے تو وہ اپنے مالک کے آگے پیچھے دم ہلا کے گھومتے رہتے ہیں، اس کے جو ہے وہ تلوے چاڑتے ہیں، اور اگر انہیں مالک کھانے کو نہ بھی دے تو پھر بھی اس کا در چھوڑ کے نہیں جاتے، وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے اور ہمارا عمل یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر مل جائے تو اس کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان ہمیں صبر و شکر کی بھی تلقین کرتا ہے۔ ایسے ہی تزکیہ نفس انسان کا ہوتا ہے، انسان اپنے من کو پاک کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اور انسان کے اندر جو سب سے بڑا اس کا دشمن بیٹھا ہے نفس، اس کو انسان جو ہے پاک اور صاف کر کے اطاعت اور بندگی کی طرف لگا دیتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک انسان جب روزہ رکھتا ہے، بالخصوص میں جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا اپنے معاشرے کے اشرافیہ طبقات کا، کہ وہ ایسیز کے اندر بیٹھ کے، بڑے بڑے محلات کے اندر بیٹھ کے انواع و اقسام کی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن غریب کا احساس اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے، انہیں بھی رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے کہ غریب زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ جب روزے سے ہوتے ہیں اور بھوک اور پیاس سارا دن برداشت کرتے ہیں تو پھر انہیں وہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی جیسے آج ہمیں بھوک تڑپا رہی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، تو معاشرے کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو مسکین اور غرباء اور فقراء ہیں، ان کی حالت بھی یہی ہوتی ہوگی۔ تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ وہ احساس پھر انہیں ابھارتا ہے کہ وہ معاشرے کے ان طبقات کے اوپر احسار کریں، ان کے دکھ اور درد میں شامل ہوں، ان کی پریشانیوں کے اندر ان کی جو ہے پریشانیوں کو دور کرنے والے بن جائیں۔ اور سب سے بڑا جو مقصد ہے اس روزے کا، وہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بندہ چونکہ عمل میں نے ابتدا میں بھی کہا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتا ہے، اور اللہ کی رضا بال یقین مل جاتی ہے جب انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، تو روزے رکھنے کے اجر میں اللہ نے بھی فرما دیا آنا اجزا بھی، اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں۔ اور پھر امام الانبیاء نے بھی فرما دیا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے، لیکن ایک خوشی جس کا تعلق رضا الہی کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرحۃ عند لقاء ربی، کہ روزہ دار کو ایک خوشی اس وقت ہوگی، ادھر روزہ دار کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اور ادھر روزہ دار جو
اللہ کی رضا کی خاطر ماہ رمضان کے روزے رکھ کے گیا، اللہ رب العزت اپنے دیدار سے شرف یاب فرمائے گا۔ تو اس سے بڑا باقی آپ سارے اجر ایک طرف رکھ دیں، اللہ کی رضا خوشنودی مل جانا اور دیدار الہی نصیب ہو جانا ایک بندہ مومن کے لیے ہر عمل کا اجر اور صلہ اور خواہش اور آرزو فقط یہی ہے کہ اللہ کی رضا ملے جائے۔ اور ہماری صبح شام کی عبادات کا بھی مقصد یہ ہے، ہم یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ اور آپ کی پوری ٹیم رحمت رمضان کی نشریات چلا رہی ہیں، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا باعث بن رہے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یقیناً یہ رضا الہی کا حصول ہی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے علامہ پروفیسر محمد مدثر چشتی صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں فضیلت رمضان کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ثنا خانم مصطفیٰ محمد ارمغان خالد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قدیہ قدرت پیش کریں گے۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سے چیف لائف اسٹائل اسٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خوشی فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے دیکھ رہی ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو، برکتوں رحمتوں بڑی ساتھوں میں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان آپ کی خدمت میں سیچیز لائف اسٹائل اسٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خوشی فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے آپ دیکھ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارمغان خالد قادری صاحب، قدیہ قدرت پیش کریں گے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، بے شک پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں
بر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ سلامت رہیے محمد ارمغان خالد قادری صاحب، کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت انداز، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جس میں ہم نے فضیلت رمضان پہ بات کی، علامہ پروفیسر محمد مدثر چشتی صاحب نے خوبصورت انداز کے ساتھ اس ماہ مقدس میں فضیلت رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے، اور یہ ماہ مقدس جو ہماری تربیت کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، عاجزی انکساری، اللہ رب العزت اپنے بندے سے کیا خوب محبت کرنے والی ہے وہ ذات، اپنے رب تعالیٰ کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہوں وہ کم ہے کہ ماہ مقدس ملنے کے بعد اللہ اپنے بندے کی تربیت کیا خوب کر رہا ہے۔ یقین کیجئے اس ماہ مقدس کو پانے کے بعد اس کی گھڑیوں کو ضائع مت کیجئے، روزہ بھی رکھیے، قیام بھی کیجئے، تراویح کا اہتمام بھی کیجئے، اپنے دسترخوان پہ سجی میسر نعمتوں کو دوسروں کے لیے بھی آسان کیجئے، اور کوشش کیجئے اس میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے بیان کیا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو اس کی معافی عطا فرمائے۔ اپنے چاہنے والوں کا، اپنے گردنوا کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ رحمت رمضان ہے